अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10 कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप के 8वें कमांडमेंट का तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। तीसरी गलत फहमी जो जहनों से हटानी है वो ये कि हमने 5 पिलर्स वाली हदीस को ही असल इस्लाम समझ लिया है, उसी पर इतना जोर सर्फ कर दिया है कि बाकी इमारत की तामीर गैर अहम होकर रह गई है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि लोग नमाज भी पढ़ते हैं, तिलावत, रोज़ा, ज़कात, खैरात, हज और उम्रे की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कोई बीवी पर जुल्म कर रहा है, कोई पड़ोसियों को तकलीफ दे रहा है, किसी का सारा दिन दूसरों की ग़ीबत में गुजरता है तो कोई कर्ज लेकर वापस नहीं करता, कोई ऐसे हैं कि जो इनकी मदद करे उसी के पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये तो अखलाकी बुराइयां हैं, लेकिन जब अखबार देखते हैं या किसी कोर्ट या पुलिस स्टेशन में झांकते हैं तो मुसलमानों का क्राइम रेट और इमोरलिटी देखकर हर शख्स ये कह उठता है कि अरे मुसलमान होकर ये कर रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि दूसरों के अमाल पर हैरत करने वाले खुद ही अपनी बारी में कई ऐसे काम करते हैं जिनकी इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। फिर ऐसा क्यों है? बज़ाहिर दीनदार होते हुए मुसलमान इतना कैरेक्टरलेस कैसे हो गया? दरअसल हमारी इबादतों से आगे भी कोई शय है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से हम बीज तो बो रहे हैं लेकिन बजाय फसल उगने के सारे जंगली दरख्त उग रहे हैं। आइए देखते हैं कि कमी कहां हो रही है। दरअसल आज का इस्लाम एक हदीस की बुनियाद पर घूम रहा है, अगरचे कि इससे कहीं ज्यादा अहम अहादीस भी मौजूद हैं जो काबिल गौर हैं, लेकिन हमने कुरान को भी और बाकी तमाम अहादीस को भी इस हदीस के आगे सेकेंडरी बना दिया है। और वो हदीस है बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इसको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। भला कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जो इस हदीस का इनकार करे? लेकिन नमाज, रोजा, ज़कात और हज के अलावा भी तो कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कुरान और हदीस में इनसे कहीं ज्यादा जोर दिया गया है। मसलन जहां युकीमूनस्सलाह यानी नमाज को कायम करो पर जोर है, वहीं कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त यानी इंसाफ को कायम करने वाले बनो पर भी उतना ही जोर है। जहां रोजा दीन का सुतून है, वहां यह भी तो हदीस में है कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। यह भी तो हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता जिससे उसके पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। देखिए कि जहां हज के अहकामात हैं कि हाजी गुनाहों से ऐसे धुल जाता है जैसे पैदा होने वाला बच्चा, वहीं ये अहकामात भी तो हैं कि जिसकी कमाई हलाल की ना हो उसकी सारी इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाती हैं। और ऐसी बेशुमार हदीस हैं जिनमें पहले इंसानियत बाद में इबादत की तालीम दी गई है। लेकिन सदियों से हमारे मदरसों और जमातों और मसलकों ने पूरा जोर 5 पिलर्स पर लगा दिया और इंसानियत को कायम करने वाले इस्लाम को डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली नेग्लेक्ट कर दिया। सब जानते हैं कि अहकामात के एतबार से दीन में 2 किस्म के अहकामात हैं, एक हुकूकुल्लाह जिनसे शख्सियत का तज़किया होता है, दूसरे हुकूकुल इबाद जिनसे सोसाइटी की तामीर होती है। अगर कोई इंडिविजुअली बहुत नमाजी और परहेजगार है तो ये उसकी ज़ात का मामला है। किसी के नमाजी होने से दूसरों पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, किसी के झूठ बोलने या बेईमानी करने से सोसाइटी के हर फर्द पर इफेक्ट होता है। इसीलिए उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूकुल इबाद को हुकूकुल्लाह पर प्रायोरिटी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ हर बंदे के नामाए आमाल की 3 फाइल्स पेश होंगी, पहली शिर्क की, दूसरी हुकूकुल इबाद की और तीसरी हुकूकुल्लाह की। जब तक हुकूकुल इबाद की फाइल सही ना हो अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह की फाइल नहीं देखेगा। और यह भी मरवी है कि हुकूकुल्लाह का अल्लाह चाहे तो हिसाब ले, चाहे तो माफ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद में जरा सी भी कोताही हरगिज माफ नहीं की जाएगी। इसीलिए कहा गया कि अद्दीनु मामला, दीन डीलिंग्स का नाम है, दीन मामले का नाम है, यही सबसे बड़ी इबादत है। पता चला कि हुकूकुल इबाद एक मुसलमान की असल पहचान है, ना कि इबादत। किसी के नेक होने का हम जिक्र करते हैं तो यूं कहते हैं कि फलां साहब बहुत नेक आदमी हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं। हमने अच्छे मुसलमान की पहचान ही नमाज बना दी, जबकि यह मामला तो बंदे और अल्लाह के दरमियान था। इसकी असल आइडेंटिटी तो यह होती कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गीबत नहीं करता, वो हुकूकुल इबाद की मुकम्मल पाबंदी करता है। जरा गौर कीजिए, आज किसी भी जमात का नाम लेते ही हमारे जहन में जो इमेज आता है उस जमात का मखसूस लिबास या उसकी एक्टिविटीज जहन में आ जाती हैं। लेकिन जब बात होती है सच की, इंसाफ की, अहद की पाबंदी की, अफ़व और दरगुजर की, हमारे जहन में कोई मसलक या जमात ऐसी नहीं आती जो इन चीज़ों पर कायम हो। ना किसी ग्रोह के मंशूर में हुकूकुल इबाद या किरदार साजी पहले नंबर पर है, अगर है भी तो सिर्फ चंद तखीरों की हद तक। दोस्तों, हमसे सदियों में जो गलती हुई है वो ये कि हमने इबादत को इस्लाम बना दिया और जो बातें ईमान से ताल्लुक़ रखती थी उनको 2nd या 3rd पोजीशन पर लाकर रख दिया। हमारा हाल भी उन अराबियों की तरह हो गया जो कहते थे कि खुलिल अराब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन खुलू असलमना वलम यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, कि ये बद्दू कहते हैं कि हम ईमान लाए। उनसे कहिए कि तुम हरगिज ईमान नहीं लाए, हाँ ये कहो कि इस्लाम लाए, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ।
یہاں اسلام اور ایمان کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ عربی جن میں منافقین بھی شامل تھے کہتے تھے کہ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا ہم روزہ نہیں رکھتے، کیا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ سب کام ایک مسلمان معاشرے یا مسلمان اسٹیٹ میں ایک سٹیزنشپ حاصل کرنے کے لیے کوالیفائی تو کروا سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے وہ حقوق العباد ہیں، وہ اصل ہیں جن سے یہ لوگ دور بھاگتے تھے۔ غور کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے اور اس پر لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، اور روزے اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتے ہیں، ان پر لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، ساری نمازیں 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں ہو جاتی ہیں، لیکن نماز پر اور نماز کے اختلافی مسائل پر لکھی جانے والی کتابیں اور مضامین اور وعظ اور تقاریر کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اور جو چیز ہوا میں وائرس کی طرح ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہمارے ساتھ ہے وہ ہے جھوٹ، غیبت، حرام کمائی، انصاف سے غفلت، بے حیائی وغیرہ۔ ان پر آپ نے کبھی کتنی کتابیں دیکھی ہیں، کتنے گرجدار وعظ اور تقریریں سنی ہیں؟ زیرو، آلموسٹ زیرو، کیونکہ ان کی حیثیت ایک مستحب کام کی جیسی بنا دی گئی ہے کہ کر لیں تو ثواب ہے ورنہ کچھ نہیں۔ دوستو، پورا زور نمازوں اور 5 پلرز پر صرف کر دینے سے ہوتا کیا ہے وہ بھی دیکھیے۔ ہم سعودیوں سے زیادہ نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، وہ تو ڈنڈے کے زور پر 5 وقت پورا مارکیٹ بند کروا کر نماز پڑھواتے ہیں، اور اگر کوئی دکان نہ بند کرے تو اس کو لاک اپ میں بھی بند کر دیتے ہیں۔ لیکن کسی سعودی عرب سے آنے والے سے پوچھئے کہ ان لوگوں کے اخلاق کا کیا حال ہے، پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نماز اور 5 پلرز کی حفاظت کرنے والی قوم کے اخلاق اور کردار کا کیا حال ہے۔ یہ صرف سعودیوں کا معاملہ نہیں، یہ ہمارا بھی معاملہ ہے۔ ہم سب نے حقوق العباد کے بجائے 5 پلرز کو اپنی پہچان بنا لی، لاکھوں بلکہ کروڑوں پلرز کھڑا کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر طرف پلرز ہی پلرز ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس پلاٹ پر صرف پلرز کھڑا کر کے چھوڑ دینے سے اس پلاٹ کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس پر چور اتک کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس پر ہم نے عمارت کی تعمیر کا کبھی نقشہ ہی نہیں بنایا۔ اگر نقشہ بناتے تو سمجھ میں آتا کہ اتحاد اس عمارت کی چھت تھی، حلال کمائی اس کا فرش تھا، دعوت اور جہاد اس کے دروازے تھے، تو عدل اور انصاف اس عمارت کی روشنی، سچ اس کی دیواریں تھیں۔ آج کوئی عمارت یا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو ان پلرز پر عمارت کی تعمیر کا ٹھوس منشور رکھتا ہو۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ عفو اور درگزر، عجز و انکساری ہمارے دلوں سے اٹھ گیا۔ ہم لوگ اتنے دلیر ہو گئے کہ ہر شخص اپنے جیب میں فتووں کے اسٹیمپ لے کر گھومنے لگا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام سے خارج کرنے لگا۔ کوئی ذاکر نائک پر، کوئی دیوبندی اور کوئی اہل حدیث پر، تو کوئی بریلوی حضرات پر فتوے ٹھوکنے لگا، حتیٰ کہ تمام سنی حضرات نے شیعہ کو اور شیعہ نے سنی کو کافر قرار دے دیا۔ دوستو، ایک نمونہ حقوق العباد کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں ہمیں ملتا ہے، جب انہوں نے حجر اسود کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو مجھے عزیز ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تجھے بوسا دیا، لیکن تو میرے لیے کسی مسلمان کے دل سے زیادہ عزیز نہیں۔ اور آج ہماری شدت پسندی جو کبھی دہشت گردی میں بھی بدل جاتی ہے کہ مسجدوں میں لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ یہاں فلاں عقیدے یا مسلک کے لوگ داخل نہ ہوں، نعوذ باللہ۔ ان فسادات کا نتیجہ تو سب سے پہلے یہ نکلا کہ آج 95% لوگ صرف اس مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے مسجدوں اور دین سے بہت دور جا چکے ہیں۔ یہ جتنے مذہبی اختلافات بلکہ فسادات ہیں، محلے یا شہر کے صرف 5% لوگوں کے درمیان ہیں جو مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ باقی 95% لوگوں کے ذہن بالکل خالی ہیں۔ وہ دین سے بیزار نہیں بخدا، بلکہ وہ دین کے نام پر ان جھگڑوں سے بیزار ہیں۔ وہ پیاسے ہیں، آخرت کے لیے وہ بھی فکر مند ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر کئی لوگوں نے وسیلوں، نسبتوں، شفاعت اور مغفرت کے چور دروازے کھول رکھے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہمیں مسلکوں کے درمیان فقہی اختلافات جس شدت کے ساتھ سمجھائے گئے ہیں، کبھی اس شدت سے اور اس گھن گرج سے حقوق العباد نہیں سمجھائے گئے۔ ہمیں ابن ماجہ جلد سوم حدیث 271 یہ نہیں سمجھائی گئی کبھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک کعبے کی حرمت یا سینکٹیٹی کسی مومن کی جان یا مال کی حرمت سے زیادہ عظیم نہیں۔ نہ کسی نے ہمیں یہ حدیث سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے کفر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی تحقیر یعنی انسلٹ کرے۔ اب سوال یہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ صدیوں کی اس غلطی کے کمپنسیشن کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم مدرسوں کا نصاب تبدیل کریں۔ جس وقت یہ درس نظامی ترتیب دیا گیا تھا اسے کئی سو سال گزر چکے۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلم کلچر ڈومیننٹ تھا، عدالتوں میں قاضی فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب وقت بدل چکا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہم طوطوں کی طرح رٹا کر ہر سال سینکڑوں حفاظ پیدا کر رہے ہیں، حافظ بنانے کا یہ طریقہ عربوں کا طریقہ ہے۔ ان کی مادری زبان عربی تھی، ان کو عربی ان کو کسی اور زبان میں ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے صرف قرآن رٹا دینا ان کے لیے کافی تھا۔ ہم نے عربوں کی اندھی تقلید میں وہ حفاظ پیدا کرنے شروع کر دیے جن کی زبان عربی نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرآن ہی نہیں سمجھ سکتے۔
جب تک حافظ معنی نہ بتا سکے اس کے حفظ کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن حفظ سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک نیا سلیبس، ایک نیا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کو رٹاتے ہیں اسی طرح ترجمہ رٹانے کا بھی نظام شروع ہونا چاہیے۔ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے بھلے حفظ کی مدت میں 1 سال 2 سال کا اضافہ ہو جائے، ہمیں حفاظ کو پیدا کرنے میں کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے مدرسوں میں فقہ کے بوجھ کو کم کر کے حقوق العباد کے مضامین کو زیادہ پڑھایا جائے، طلاق اور خلا کے مسائل کو کم کر کے کاؤنسلنگ کا سبجیکٹ شامل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک کاؤنسلر کی بھی تھی، ان کے پاس باپ، بیٹے، بیویاں، شوہر، ہر کوئی آپ کے پاس شکایت لے کر آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کاؤنسلنگ کیا کرتے۔ لیکن اتنا اہم سبجیکٹ جو آج پورے امریکہ اور یورپ میں پڑھایا جاتا ہے، ہم نے اپنے مدرسے سے خارج کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے بے شمار جھگڑے پولیس تھانے یا عدالت میں جا رہے ہیں۔ جو فیصلے ہمارے علماء کو کرنے چاہیے تھے وہ ریڈی صاحب اور راؤ صاحب کی عدالتوں میں ہو رہے ہیں۔ پہلوان اور غنڈے اور وکیل مسلمانوں کی حلال کمائی کھا رہے ہیں۔ کیا کاؤنسلنگ آج وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت نہیں ہے؟ کیا اتنی اہم ترین سنت کو مدرسے کے نصاب میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دوستو، ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے تو آج ساری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ اکنامکس اور کامرس کا سبجیکٹ ہے، لیکن ہم نے یہ سبجیکٹ ہی مدرسے کے نصاب سے خارج کر دیا، بینک کو حرام کر دیا۔ حلف الفضول اور میثاق مدینہ پڑھیے، سب سے پہلا لائف انشورنس کا چارٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، لیکن ہم نے لائف انشورنس کو ہی حرام کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ آج بھکاریوں کی طرح ہم بینکوں اور لائف انشورنس کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کیا یہ مضمون مدرسے کے نصاب میں شامل ہونا نہیں چاہیے؟ آئیے ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی یعنی صفائی ستھرائی، نیٹنس، کلینلینس آدھا ایمان ہے۔ یہ آج کے دور کی انوائرنمنٹل سائنسز کی بنیاد ہے۔ آج مسلمان گھر، حمام اور محلے سب سے گندے ہوتے ہیں۔ گندی نالیوں اور بدبودار کچرے کے ڈھیروں سے گزر کر مسجد جانے والے مسلمانوں کو یہ ہرگز نہیں بتایا جاتا کہ پاکی بھی ایمان کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی نماز۔ انتہا تو یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ تک بائی روڈ اگر آپ سفر کریں اور راستے کے حماموں پر غور کریں تو بدبو اور گندگی کی وجہ سے آپ کسی حمام میں داخل نہیں ہو سکتے، جبکہ امریکہ اور یورپ کے کسی بھی کاؤنٹی میں سفر کیجئے ان کے حمام آئینے کی طرح صاف ہوتے ہیں، کیونکہ الطہور شطر الایمان کو انہوں نے سمجھ لیا اور انوائرنمنٹل سائنسز کا مضمون ڈیولپ کر لیا، اور ہم اس حدیث کا مطلب آج تک یہ سمجھتے رہے کہ طہارت لینا اور ڈھیلا سکھانا۔ کیا اس مضمون کو مدرسے کے نصاب میں شامل ہونا نہیں چاہیے تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے کہ مسلمان پاک و صاف رہنے والا انسان ہوتا ہے اور اسلام اور ایمان کا مطلب ہی پاک و صفائی ہوتا ہے؟ ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ جس طرح کسی بھی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اہم ہوتی ہے، اگر یہ دین حق ہے تو اس کی مارکیٹنگ بھی ایک منظم طریقے سے ہونی چاہیے۔ اس کو دعوت کہتے ہیں۔ یہ کام کالجوں، یونیورسٹیوں، عورتوں، بچوں، مزدوروں اور غیر مسلموں میں کیسے ہو، یہ ایک مکمل سبجیکٹ ہے جو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں چاہتا ہے، اور دین کے قیام میں اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے بیک بون کی یعنی ریڑھ کی ہڈی کی۔ لیکن بدقسمتی سے اتنا اہم مضمون ہمارے مدرسے کے نصاب میں شامل نہیں۔ جب تک کہ یہ مضمون نہ پڑھایا جائے تھیوری اور پریکٹیکل کے ساتھ، ہمارے علماء اور ہمارے مفتی ایک اسٹیگننٹ لیک یعنی منجمد تالاب کی طرح ہو کر رہ جائیں گے۔ آج علماء کو یہ شکایت ہے کہ مدرسوں میں سوائے غریب، یتیم، مسکین طلباء کے کوئی داخل نہیں ہوتے، لوگ خاطر خواہ چندہ یا زکوٰۃ نہیں دیتے، علماء کی عزت نہیں کرتے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک عالم کو اپنے وقت کا قائد ہونا چاہیے، لیکن جو علماء اور مفتیوں کی کھیپ مدرسوں سے نکل رہی ہے، کیا وہ اس دور کی قیادت کر سکتے ہیں؟ وہ چند محلوں میں جلسے کر کے تو خوش ہو رہے ہیں کہ لوگ اب بھی ان کو سنتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اب دین یا علماء سے دلچسپی رکھنے والوں کی تعداد 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ 95% امت بہت تیزی سے دور ہو رہی ہے۔ اب اگر امت کو دین پر واپس لانا ہے تو پہلے مدرسوں سے وہ پروڈکٹ نکالا جائے جو عہد حاضر کی ضرورت کے مطابق اسلام کی روشنی میں علمی قیادت کر سکے۔ اگر پروڈکٹ اچھا ہو تو لوگ ڈبل قیمت دے کر خریدتے ہیں، ورنہ وہ اسکریپ کے دام دکھتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نصاب کئی سو سال پہلے بنا ہے، عہد حاضر کی ضروریات کی روشنی میں اس کی ویلیڈیٹی چیک کی جائے۔ ہدایہ، الثنایا والبدایہ، قدوری، متول، کتاب البیوع وغیرہ کے 60% مسائل آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں۔ امام سیوطی کی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں مفسر ہونے کی جو شرائط ہیں وہ امام سیوطی کی ذاتی رائے بلکہ ان کا اجتہاد ہے، کوئی وحی نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جب ایک عالم عہد حاضر کی تمام عصری تفاسیر پر نظر ڈالے گا تو امام سیوطی کے کرائیٹیریا کے مطابق سوائے چند ایک قدیم تفاسیر کے ساری تفسیریں اس کی نظر میں ڈاؤٹ فل اور ریجیکٹڈ ہو جائیں گی۔
جس طرح بائبل کے سینکڑوں ورژن بن گئے اور ہر گروپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی بائبل صحیح ہے، یہی حال اب قرآن کا ہو گیا ہے۔ ہماری قرآن ایک ہونے کے باوجود بھی اس کی بے شمار انٹرپریٹیشنز یا تفسیریں ہو چکی ہیں۔ ہر گروہ کی اپنی الگ تفسیر ہے اور اس میں برائی بھی کچھ نہیں، لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول پڑھ کر نکلنے والے علماء نے جب کئی تفاسیر کو ڈسکوالیفائی کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، تو ان مفسرین کے چاہنے والوں نے بھی ان علماء کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ دونوں نے اپنا اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کیا اور عوام نے سبھی کو ریجیکٹ کر دیا اور اس طرح بے شمار فرقوں، جماعتوں اور مسلکوں میں بڑھ گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ دماغوں میں بیٹھ چکا ہے کہ قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں، بس تلاوت کرتے رہو اور مرحومین کو بخشواتے رہو۔ اس کو سمجھ کر عہد حاضر میں گائیڈ لائنز لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ لی جا سکتی ہے۔ دوستو، ہمیں مسائل کو قدیم دور کے ائمہ و اولیاء کے زمانے میں لے جانے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ آج انٹرنیٹ کے دور میں اگر وہ ائمہ و اولیاء زندہ ہوتے تو کس طرح دین پھیلاتے اور کس طرح فقہ کی تدوین کرتے، ورنہ ہوگا یہ کہ اپنے عہد کے مسائل کو 1200 سال پہلے کے کوفہ اور بصرہ کے عہد میں لے جا کر حل کرنے کے نتیجے میں ہم زمانے سے صدیوں پیچھے رہ جائیں گے، اور یہی ہوا ہے۔ ہم نے پرنٹنگ مشین کو حرام قرار دیا، ہم نے لاؤڈ اسپیکر کو، ہم نے دیوار کی گھڑی دیکھ کر نماز پڑھنے کو، ہم نے انگریزی تعلیم کو، ہم نے یونیورسٹی کو، ہم نے عورتوں کی تعلیم کو، عورتوں کے کالج جانے کو، سب کو حرام قرار دے دیا۔ آج تک دنیا کو بینکنگ کے آلٹرنیٹیو تو نہیں دے سکے، لیکن بینک کو حرام کر دیا۔ کل تک سعودی عرب میں لائف انشورنس اور کار انشورنس اور میڈیکل انشورنس اور جنرل انشورنس حرام تھے، ہندوستان پاکستان میں تو آج بھی حرام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے چارٹر کو اسلام نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا، پھر ہم 1400 سال سے کہاں مچھلیاں پکڑ رہے تھے؟ کیوں آگے بڑھ کر کسی ملک میں نافذ نہیں کر سکے؟ کیوں دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے؟ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ مختصر یہ کہ مدرسوں کو اب وہ نصاب ترتیب دینا لازمی ہے جو عہد حاضر میں علماء کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سائنس، اکنامکس، کاؤنسلنگ، پالیٹکس، ہیومن رائٹس اور میڈیا وغیرہ میں رہنمائی کر سکیں۔ منطق میں علماء کو جہاں قدیم منطقی پڑھائے جاتے ہیں، وہیں علامہ اقبال کی فلسفی دی کنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام بھی پڑھائی جانی چاہیے۔ ان کمپیٹنٹ مضامین کو کم کر کے حقوق العباد کے مضامین کو تھیوری اور پریکٹیکل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس دنیا میں انسانیت قائم ہو، تاکہ مسلمان 5 پلرز کے ساتھ ساتھ کردار کا ایک نمونہ بن سکے۔ اس سلسلے میں جو تحریکیں پہلے ہی سے دعوتی میدان میں ہیں، بالخصوص غیر مسلمین میں دعوتی کام کر رہی ہیں، وہ مختلف زبانوں میں وحدانیت کے پیغام کو بہت خوبصورتی سے پہنچا رہی ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ جیسے ہی کوئی اسلام سے کنونس ہو اور سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اسے فوری وہ پیغام دیجئے جو حبشہ اور روم کے دربار میں پہلی بار جا کر مسلمانوں نے دیا تھا کہ ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ آپ کی دعوت سے جو بھی متاثر ہو، اسے پہلا پیغام حقوق العباد کا دیجئے۔ پہلے ہی قدم پر اس کے ذہن میں بٹھائیے کہ مسلمان ہونے کے بعد جھوٹ بولنا حرام ہے، مسلمان ہونے کے بعد عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا فرض ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد وعدہ خلافی کرنا جرم ہے، مسلمان حرام کمائی کھانے والا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے چوری، رشوت، بھیک، جہیز وغیرہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ انہیں بتائیے کہ مسلمان انصاف کے لیے کھڑا ہونے والے کا نام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اور ایک طریقہ اور ہے کہ اسی ایک گھنٹے کے صبح یا عصر کے بعد کے جو مدرسے ہوا کرتے تھے ان کو ریوائیو کیا جائے، اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں ان کو قائم کر کے قرآن کے ساتھ حقوق العباد کو زور و شور سے پڑھایا جائے، کیونکہ نئی نسل سخت گمراہی، بے حیائی، بے دینی اور آوارہ گردی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوستو، یہ تھا 8واں کمانڈمنٹ کا تیسرا حصہ، جس میں یہ غلط فہمی دور کی گئی کہ 5 پلرز ہی اسلام ہیں۔ 5 پلرز کے اوپر عمارت کی تعمیر اصل اسلام ہے، اور یہ عمارت حقوق العباد کے قیام سے تعمیر ہوگی، ورنہ نہ پلرز کام آئیں گے نہ عمارت۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں حقوق العباد کو قائم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔